एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त लोग मुश्किल पे, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है। हम पाकिस्तान के अवाम जो इनकी वजह से महंगाई में, गुर्बत में इस वक्त पिस रहे हैं। आटा चोर, चीनी चोर, रोटी चोर। दो मेजर पार्टियों के सरबरा जरदारी और नवाज शरीफ, वो कहता था वो करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है। आज दोनों इकट्ठे होके मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं। मेरे कब्र में जाने के बाद भी अगर खुदा न खास्ता मेरे खिलाफ करप्शन का एक थैला निकल आए, फिर ओलिवर क्रॉमवेल की तरह मेरी कब्र को निकाल पर पोल पे खड़का दीजिएगा। मैंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन डाकुओं को जिस दिन मैंने एनआरओ दिया, मैं उस दिन अपनी मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये ईद आई है कोरोना के वक्त में जब पूरी दुनिया में मुश्किलात हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ईद एक नेमत है, तोहफ़ा है और जैसे भी हालात हों हमें अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। तो हम ईद मना रहे हैं अल्लाह ताला के शुक्राने के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में जो आज मुश्किलात हैं वो मुश्किलात दूर हो चुकी होंगी। और उन सब लोगों के साथ भी हमदर्दी जो इस पूरे वक्त में, इस बुरे वक्त में मुश्किलात से गुज़रे हैं। हम सब उनके साथ खड़े हुए, उनकी मुश्किलात के साथ खड़े हुए और उनके लिए भी दुआ गो हैं कि उनके लिए बेहतरी की राहें अल्लाह ताला हमवार करें। बहरहाल ईद के आज तीसरे दिन क्योंकि अब ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी कल से, तो वापस आते हैं अपने सियासी मामलात की तरफ। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ कर रहा हूँ, पैनल बड़ा ज़बरदस्त है मेरे साथ और हम आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और मुस्तक़बिल की सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इम्तियाज़ गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया और आप तीनों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बात जो आज करेंगे, आज का एजेंडा, इमरान खान साहब की हुकूमत अगले महीने 3 साल पूरे कर रही है, तो 2 साल मज़ीद जो गुजरने वाले हैं वो कैसे होंगे, वैसे ही जैसे 3 साल गुजरे या इसमें कोई तब्दीली होगी। आवाम समझेंगे कि वादे वफ़ा हो रहे हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, उनके लिए बेहतरी उनको नज़र आ रही है और 2023 के इलेक्शन तक इमरान खान साहब की जो रेटिंग है आवाम के दौरान वो दरमियान वो बेहतर हो जाएगी। दूसरा बजट, अगला जो सेशन होने वाला है कौमी असम्बली का, मुमकिना तौर पर उसमें तहरीक इंसाफ अपना तीसरा बजट पेश करेगी। ये बजट कैसा होगा, इमरान खान साहब के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आवाम को इससे क्या उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए, और फिर अपोजिशन इसका क्या किरदार होगा, क्योंकि समझा जा रहा था कि रमज़ान के बाद शायद पीडीएम फिर इकट्ठी हो जाए या बची कुची पीडीएम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करे और हुकूमत को घर भेजने की कोशिश करे। अगर ऐसी कोई कोशिश होगी भी तो शायद वो बहुत भरपूर ना हो, क्योंकि इस वक्त लगता नहीं है कि इमरान खान साहब की जगह लेने के लिए कोई भी तैयार है। जब तक नए आम इंतखाबात नहीं होते कोई तैयार नहीं होगा कि इमरान खान साहब की जगह है। तो इमरान खान साहब या तो खुद ही घर चले जाएँ या फिर अपने 5 साल पूरे करें, और अगर वो 5 साल पूरे करेंगे तो पाकिस्तान की तारीख़ के पहले वज़ीर आज़म होंगे जो अपने 5 साल पूरे करेगा। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है आपको कि अगले 2 साल भी वैसे ही होंगे जैसे 3 साल हमारे गुजरे हैं, या इसमें बेहतरी नज़र आएगी? नए वज़ीर ख़जाना आ गए, अभी ईद से पहले इमरान खान साहब सऊदी अरब का दौरा करके आए हैं, बता रहे हैं कि बैरूनी दुनिया में हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में एक तब्दीली आने वाली है, नए वज़ीर ख़जाना है, उनके अपने टास्क हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जैसे कहा कि उनको कहा है कि आपने मईशत को अब उठाना है, ऊपर लेकर जाना है, तो क्या होगा अगले 2 साल में? शुक्रिया मसूद, आपको भी और हमारे बाकी दोनों साथियों को भी और तमाम नाज़रीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के दिन आपको हल्की फुल्की गुफ्तगू करनी चाहिए थी, लेकिन आप बहुत ही संजीदा मौजू लेके बैठ गए। बहरहाल गुज़र गए कई मौसम, कई रुतें बदली, उदास तुम भी हो यारों, उदास हम भी हैं। वाह। अभी तो अगले महीना में जब 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो मुझे नहीं पता कि अगले महीने तक कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर ना आ जाए, कोई नया इंटीरियर मिनिस्टर ना आ जाए, कोई नया इंफॉर्मेशन। वैसे आपको क्या लग रहा है कि अगला बजट भी हम्माद अजहर साहब भी पेश करेंगे या
کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ گورنمنٹ کے 3 سال بہت ہی انپریڈکٹیبل رہے, کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تھا. ابھی ایک وزیر اپنی پالیسی پوری ایوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا کہ وہ تبدیل ہو جاتا تھا. دیکھیں 2 سال 3 سال جو گزرے ہیں اس میں تو کوئی ریفارمز نہیں ہو سکی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 2 سال میں کوئی کانکریٹ کام ہو پائے گا. مجھے نہیں لگتا اگلے 2 سال میں وہ جو بڑی بڑی ریفارمز کی خان صاحب نے بات کی تھی وہ کر پائیں گے, کیونکہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں ٹائم لگتا ہے, اور اب وہ ٹائم نہیں ہے. اب جو اگلے 2 سال میں مجھے لگتا ہے وہ بہت ہی ولنریبل قسم کی ڈیولپمنٹس ہوں گی, اسکیمز ہوں گی. کچھ پچھلے 3 سالوں میں کچھ اسکیمز ان کی اچھی رہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جیسے روشن ڈیجیٹل ان کا پروگرام ہے, یہ بہت اچھا ہے. ہیلتھ کارڈ سے جو ہے کم سے کم لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کو فائدہ پہنچے گا. اور بھی چیزیں, لیکن کوئی بنیادی چیز نہیں ہو سکی. وہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 2 سال بعد وہ آ کے یہ کلیم کریں گے کہ دیکھیں میں نے اپنے 5 سال میں اس ملک میں پولیس ریفارمز کی بنیاد ڈال دی. نہیں کہہ پائیں گے. وہ نہیں کہہ پائیں گے کہ میں نے ان 5 سالوں میں سول ریفارمز کی بنیاد ڈال دی. نہیں کہہ پائیں گے. وہ نہیں کہہ پائیں گے کہ میں نے اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے میں کامیاب ہو گیا. دیکھیے ابھی بڑے سیریس چیلنجز آنے جا رہے ہیں, صرف معاشی نہیں, ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے سیریس چیلنجز آنے جا رہے ہیں. افغانستان میں جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, 9/11 تک جو ہے وہ ایگزٹ امریکہ کا مکمل ہوگا. اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان, اس کا جو اسپل اوور ہوگا افغانستان میں, اس کے اثرات پاکستان میں کس حد تک آئیں گے. اس کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے, ہمیں فگرز تو بہت دی جاتی ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ ابھی تک ہمیں وہ معاشی صورتحال کے ثمرات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. تو میرا خیال ہے ایک چیز اگلے 2 سال میں عمران خان صاحب کو ضرور کرنی چاہیے کہ انہیں ایڈوائزرز کے بجائے, انہیں انٹیلیجنس رپورٹس کے بجائے انہیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشنز لینی چاہیے خود جا کے. یہ نہیں کہ کوئی اناؤنس ہوا کہ آج عمران خان بغیر پروٹوکول کے گئے. وہ ان کا ایک روٹین ہونا چاہیے, وہ ان کا ایک نارمل جو ہونا چاہیے, جو بہت سے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ انہی کاموں کو کچھ کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے اپوزیشن کا چیلنجز ان کے سامنے سیریس ہوگا. وہ اگلے 2 سال میں اپنے آپ کو بہتر انداز میں مارکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. وہ اگلے 2 سال میں, کیونکہ دیکھیں 1 سال بعد, یہ 1 سال ہے, میں 2 سال بھی نہیں کہوں گا, کیونکہ اس کے بعد والا جو سال ہوتا ہے وہ پیورلی الیکشن ایئر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں آپ پولیٹیکل الائنمنٹس کرنے کے ہوتے ہیں, اس کے آپ نے اتحادیوں کو اور زیادہ منانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو عمران خان کو اگر اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے, اگلا الیکشن اگر انہوں نے جیتنا ہے تو ان کے پاس یہ سال سب سے کروشل ایئر ہے. اگر اس سال وہ میجر ریلیف لوگوں کو نہیں دیکھ پائے تو ان کو بڑی سیریس پرابلمز لاحق ہو سکتی ہیں اگلے الیکشن کے حوالے سے. ٹھیک. اچھا ارشاد بھٹی صاحب, مظہر عباس صاحب تو خود کنفرم نظر نہیں آ رہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے, اور شاید عمران خان صاحب خود نہیں ہے تو اس لیے ہم بھی نہیں ہیں. تو آپ کی کیا صورتحال ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں اگلے 3 سال جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب, یا خود ان کو بھی اندازہ نہیں کہ وہ جا کس طرف رہے ہیں, بس جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو عید مبارک. آپ کے جو آپ خوبصورت جملہ بولتے ہوتے ہیں, دکھ والا جملہ ہے, تکلیف والا جملہ ہے, دل توڑنے والا جملہ ہے, لیکن جو حقیقت یہی ہے کہ بدحال شہر کراچی سے مسعود رضا. تو اللہ کرے کسی دن آپ کہیں ہماری زندگیوں میں کہیں کہ خوشحال شہر کراچی سے, یا خوشحال ہوتے یا مطمئن ہوتے یا ترقی کرتے شہر کراچی سے مسعود روشنیوں کے شہر کراچی سے. اللہ کرے ایسا ہو. ہاں, روشنیوں کے شہر کراچی سے, اور پھر ہم جیلس ہوا کریں آپ سے. تو اچھا یہ خیر, ابھی تو ہم لوگ ہم سب برابر ہو گئے. وہاں سے برطانوی سفیر جو ہے کچرا اٹھا رہا ہے, لاہور میں بزدار صاحب کچرا نہیں اٹھا رہے, اور یہاں تو کچرا اٹھ ہی نہیں رہا. دیکھیے بزدار صاحب کی آپ نے بات نہیں کرنی. مظہر عباس صاحب موجود ہیں اس وقت, اور بزدار صاحب کی آپ نے بات نہیں کرنی. ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہمارا اصل تبدیلی سمبل وہی ہے. اور یہ آپ کو کہانی سنائیں گے کہ میں اور مظہر بزدار صاحب چلو کر لیں.
اچھا سر، بات یہ ہے کہ ایشو نہیں، آپ نے کیا کہا مظہر بزدار صاحب کیوں یہ نام آپ نے کیوں رکھ دیا؟ بتائیں بھٹی صاحب بتائیں۔ نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری رپورٹ کارڈ میں ہم روز ان کو گھر بھیجتے تھے، یہ کہتے ہیں 5 سال پورے کر کے جائیں گے، بلکہ عمران خان صاحب کے بعد بھی رہیں گے 2 دن۔ دیکھیں صحیح ثابت ہو رہا ہے نا، سچ ثابت ہوتی سب آگے پیچھے ہو رہے ہیں، سارے وزیر تبدیل ہو رہی ہیں۔ پنجاب میں تبدیلی کی کوئی بات نہیں کر رہے عمران خان صاحب۔ میں کہہ رہا ہوں کہ 2 بندے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب نہیں جائیں گے، ایک عمران خان اور دوسرا ہمارے مظہر بھائی، اور اس لیے تو آپ کو معترف ہونا چاہیے مظہر صاحب کی تجزیے کا۔ نہیں جا رہے بھائی بزدار صاحب، کہیں پر بھی نہیں جا رہے۔ ہاں نہ میں تو اس بات پہ تو میں کہہ رہا ہوں معترف کی اگلی سٹیج پہ پہنچ گیا ہوں میں، اور جس دن وہ ہو گئے میں چھٹی پہ چلا جاؤں گا۔ چلیں جی، اس دن پھر ان سے میں پوچھوں گا۔ اچھا سر، اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ میں بڑا کرٹک بھی ہوں انور مجید صاحب کے سمدھی، اور ایک چھوٹا سا بینک نہ چلا سکنے والے، اور پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ، اور نواز شریف کے چہیتے، جن کو نواز شریف صاحب نے ایک بینک دیا تھا کہ پرائیویٹائز کرنے سے پہلے اس کی ریسٹرکچر کر دیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت زیادہ امیر کبیر اور نیب کے ملزم، اور یا نیب جن کے خلاف نیب اپیل میں گیا ہوا ہے، وہ شوکت ترین صاحب کا بہت ہوں کہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی دور میں شوکت ترین IMF کے پاس گئے، اور اس کے بعد حفیظ شیخ نے اس کو آ کے کہا کہ ہم تو کنٹینیو نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، اور اب اس مرتبہ حفیظ شیخ گئے اور شوکت ترین پھر آئے، تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں کہا، تو میں ان کا کرٹک ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو 2-4 باتیں کی ہیں وہ بہت اچھی کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا GDP نہ اگر ہم بڑھی تو اس ملک کا اللہ حافظ، دوسرا انہوں نے کہا کہ بجلی کے بل، تیسرا انہوں نے نہیں بڑھائے جائیں گے، تیسرا مہنگائی نہیں کی جائے گی، چوتھا انٹرسٹ ریٹ، پانچواں اس کی کہ اس کو اٹھائیں اس پورے سیکٹر کو۔ اب رضا باکر بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اب وہ کتنی دیر اور بیٹھتے ہیں۔ 3 سال میں تو یہ فیصلے کیے، سب کچھ کیا ہے، GDP گرایا ہے، انٹرسٹ ریٹ کا جو حال ہے، باقی چیزیں، یہ تو 3 سال میں کیا ہے، 2 سال میں بہتر کیسے کریں گے؟ نہیں اب تھوڑا سا اس کو وہ ڈی ٹریک دیکھیں نا، جیسے مظہر بھائی نے کہا کنسٹرکشن پیکیج اچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کنسٹرکشن شعبہ جو ہے اور اس سے جڑی ساری چیزیں جو 32-33 شعبے ہیں، وہ احساس پروگرام اچھا جا رہا ہے، ہیلتھ کارڈ 11 کروڑ کا ہو گیا اور یہ 23 کروڑ تک جا سکتا ہے، 1 ملین ایک جس کو ہیلتھ کارڈ، یہ بھی بڑا اچھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح اب باقی ساری چیزیں، ہماری انڈسٹری منفی میں، ہماری زراعت منفی میں، ہمارے بڑے بڑے سارے تو یہ ہیں۔ اب ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، ہمیں بتایا تھا 22 سال کہا تھا، اور پھر آ کے اپنا منشور دیا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، نیا صوبہ بناؤں گا۔ تو لیکن اس کے بعد وہ انہوں نے آ کے پناہ گاہیں بنانی شروع کر دیں، لنگر خانے بنانے شروع کر دیے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، کشکول توڑ دوں گا، لیکن انہوں نے وہ IMF کے پاس اور بھی چلے گئے، کشکول بھی توڑا، اور پھر کہا کٹے بچے رکھ لو، دیسی مرغیاں رکھ لو، انڈے جو ہیں وہ بھی بیچ دو۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جو 2.5 کروڑ بچے ہیں ان کو سکول ان کو بھجواؤں گا، جن کی گروتھ رکی، ان کی بھٹی صاحب بنیادی میرا سوال بھی یہی ہے نا، یہی سوال ہے کہ دیکھیں جب وہ آئے تھے انہوں نے جو دعوے کیے تھے حکومت میں آ کے پتہ چلا کہ وہ نہیں ہو سکتا، پھر انہوں نے نئے دعوے کیے، پتہ چلا وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ہوتے ہوتے اب وہ 3 سال کے بعد شاید وہاں آ گئے جہاں پر ایک روایتی حکومت روایتی انداز سے روایتی چیزوں کو لے کے چل سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس لیے میرا سوال یہ ہے کہ اگلے 2 سال کیا اس میں بہتری ہو جائے گی کچھ؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ روایتی دعوے بھی نہیں ہیں، جیسے پناہ گاہیں، لنگر، کٹے بچے، دیسی مرغیاں، انڈے،
زیتون کے پودے لگاؤ انقلاب آئے گا، دودھ بیچو، بیری کا شہد پروڈیوس کرو، بھنگ کے پودے سے ادویات بناؤ، واش روم بنا کر سیاحت کو فروغ دو، محمود بزدار پلس کو ہر سیٹ پہ لگاؤ اور بزدار پلس کو کے پی دے جاؤ اور یو ٹرنوں کو بنا لو، سیاست بناؤ. تو یہ روایتی نہیں ہے، غیر روایتی. عمران خان روایتی نہیں، غیر روایتی. نمبر 1. نمبر 2 آگے نا روایتی پر میں کہہ رہا ہوں کہ بہت پرابلمز ہیں، بہت پرابلمز ہیں. اب مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ریورس بیک ہو کے تو آپ ٹریک پہ چڑھ سکتے ہیں، مگر جو توقع تھی وہ لگ نہیں رہی کہ وہ پوری ہوگی یا وہ توقع آگے بڑھے گی. لیکن مجھے یہ امید لگ چلی ہے شوکت ترین کے تمام تر اس کے کرٹکس ہونے کے باوجود شوکت ترین کے آنے سے کہ عوام پر، اور وہ جو سب سے بڑا انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف پیکج پہ نظر ثانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں چند چیزیں یعنی ایک کوئی حکومت میں عقل کی بات کرنے والا یا کوئی کم از کم پرابلم کو سمجھنے والا یا پرابلم بتانے والا کہ یہ پرابلم ہے یار. یہ سب سے پہلی بات تو مسعود بھائی یہ ہے نا کہ مریض کو پتا ہو کہ اسے بیماری کیا ہے یا ڈاکٹر کو پتا ہو کہ اس کے مریض کو بیماری کیا ہے. تو بیماری کا پتہ یعنی انہوں نے صحیح لگایا ہے. اب دعا کی جا سکتی ہے کہ عوام کی زندگی بہتر ہو، دوا بھی اچھی مل جائے. تشخیص تو ہو گئی، مرض کی دوا بھی اچھی مل جائے. دوا بھی اچھی مل جائے. امتیاز گل صاحب اچھی مل جائے. سر یہ اگلے 2 سال تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کنٹینیو کریں گے؟ کیونکہ اب تک تو کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جس نے کنٹینیو کیا ہو، اور عمران خان صاحب کریں گے تو ایک تاریخ رقم ہوگی. اپوزیشن کا کیا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اپوزیشن عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کی کوشش کرے گی یا انتظار کرے گی کہ جب تک عام انتخابات ہوتے ہیں تب تک انتظار کیا جائے؟ جی سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک ہو. آپ کو بھی عید مبارک. عید کے موقع پہ میرا خیال ہے کچھ اچھے شگون بولنے چاہیے. اب میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اللہ کرے پورے کریں. آپ جو عمران خان کے جانے جی تو آپ عمران خان صاحب کے جانے کی بات کر رہے ہیں تو ابھی جو سعودی عرب سے ہو کے آئے تو وہاں پہ ہماری فوج کے سربراہ بھی موجود تھے اور وہاں سے دونوں بڑے خوش واپس آئے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آئندہ 2 سال بھی ایسے گزر جائیں گے. اور بائی دا وے جو مظہر عباس کا کہنا ہے عثمان بزدار کے حوالے سے، میں تیسرا بندہ ہوں. میرا بھی یہ خیال ہے کہ جب تک عمران خان ہے عثمان بزدار بھی ہے. ایسا نا ارشاد بھٹی صاحب آپ کو امتیاز گل کی جگہ امتیاز بزدار کہنا شروع کر دیں. دوبارہ ریپیٹ کرو تاکہ بھٹی صاحب زیادہ غور سے سن لیں اس بات. میں مسعود بھائی چلا جاؤں. نہیں آپ نہ جائیں، آپ دیکھیں. نہیں ابھی یار آپ کی باتیں ہم نے سن لی ہیں اتنے خضوع و خشوع کے ساتھ. ہماری بھی ایک بات سن لیں ابھی آپ. نہ سن لی سر. منظور. اچھا وہ ہے کہ ارشاد بھائی نے تو وہ کر لیا، پورا حکومت کا مرثیہ پڑھ لیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑے بہت ہمیں اعداد و شمار کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ ہم سب کو ایک ریفلیکشن کی ضرورت ہے. سیاسی دعوے تو ایک طرف، لیکن کچھ اعداد و شمار بھی اگر ہم دیکھ لیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک میں تاریخ میں پہلی مرتبہ کل ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے کوئی 23 ارب ڈالر سے وہ زائد ہو چکے ہیں. ہماری 4-5 سال کے بعد اس ملک کی برآمدات کوئی 8-9% بڑھی ہیں. اس طرح غیر ممالک سے جو پیسے آتے ہیں وہ کہ ہر 10 مہینے میں 24 ارب ڈالر اس کو ملے ہیں. جو ہمارا روپیہ ہے وہ 2019 کی سطح پہ واپس چلا گیا ہے. اس کے بھلے کوئی بھی اس کے عوامل ہوں. ہماری ایکسپورٹ جو ہیں 7-8% اس میں اضافہ ہو رہا ہے. میں گزشتہ روز فیصل آباد میں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیں اب مزدور نہیں مل رہا. اور میں مل آنر کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑے مل آنر ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ سال میں نے 1.5 ارب روپے کی کپاس ہم نے منگوائی تھی اور بیچی تھی. اس سال ہم نے 9 ارب روپے کی کپاس یعنی جو ہے وہ منگوا کے اس کا جو دھاگا وغیرہ جو بنتا ہے کاٹن یارن جس کو کہتے ہیں، تو اس میں بحیثیت مجموعی اب کو یہ سمجھے کہ جادو کی چھڑی ہے اور کوئی حکومت آئے گی، بھلے کوئی بھی ہو، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، تو آئے گی وہ چھڑی گھمائیں گے اور حالات یہاں پہ بہتر ہو جائے گی. اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے. آپ اپنے آس پاس دیکھیں، کیا ہم کتنے صاف کردار کے لوگ ہیں، اس ملک میں کتنی شدید قسم کی کرپشن ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا غیر سیاسی انداز میں سوچنا چاہیے کہ جو اپوزیشن کہتی ہے کہ تباہی ہو گئی ہے، کیا اعداد و شمار بھی اس تباہی کی تصدیق کرتے ہیں؟
اور جہاں تک میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ جب سعودی عرب شہزادہ سلمان سے یہ ملنے گئے ہیں ہمارے وزیر اعظم اور ہماری فوج کے سربراہ، اور وہاں سے جس طرح خوش ہو کے واپس آئے ہیں، اس کے بعد میرا خیال ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کو تھوڑا سا سکون کر لینا چاہیے، انہیں نوشتہ دیوار جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے کہ ان کی ابھی دال گلنے والی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جس انداز میں نیب نے ان کے خلاف ہر طرف سے کیسز شروع کیے ہوئے ہیں، وہ ایک اس کی وجہ سے کریڈیبلٹی خراب ہو گئی ہے پورے ادارے کی، اس کو میرا خیال ہے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی جو پاکستان کا خارجہ پالیسی کا بھی اس وقت جو ڈائریکشن ہے وہ کوئی بری نہیں ہے۔ صرف چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کہ ابھی تھوڑے سرمری کا شکار ہیں، اس پہ پھر میں اگلے سیگمنٹ میں بات کر سکتے ہیں اگر وقت ہوا تو۔ ٹھیک، اور یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اشاریے کہیں بہتر ضرور ہیں، لیکن عوام میں جو بے چینی ہے اور جو گراؤنڈ پر صورتحال ہے، ہم جب باہر نکلتے ہیں اور جب عوام سے بات کرتے ہیں، اس تاثر کو بھی ٹھیک کرنا ہے نا عمران خان صاحب کو، وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اور اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے تو اپوزیشن میں کہہ رہا تھا کہ کوئی اس وقت شاید تیار نہیں ہے کہ جب تک نئے انتخابات نہیں ہوتے وہ وزیر اعظم بنے، تو عمران خان صاحب کو کوئی چھیڑنے کو لیے تیار نہیں ہے۔ بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ یا تو آپ اسمبلی تحلیل کر دیں، گھر چلے، یا نئے الیکشن کرائیں۔ نئے الیکشن کا مطالبہ ہوتا رہے گا، یہ کوئی نہیں کرے گا کہ عمران خان جائے ان کی جگہ کوئی آ کے بیٹھ جائے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ امتیاز گل صاحب، اتنی مرتبہ بھٹی صاحب نے آپ کا نام لے کر چیزیں گنوائی ہیں، اب دوبارہ ریپیٹ کروں گا بہت ٹائم ہو جائے گا۔ آپ بتائیں کہ جو اتنا دکھی دل ہے کہ پہلے کچھ نہیں ہوا، تو آگے بہتری کی گنجائش پہلے سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ دیکھیے، ارشاد کی محبت ہے، اس نے اتنی مرتبہ میرا نام لیا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ جو منفی اشاریے تھے وہ ان کے پاس بہت زیادہ نکلے۔ میں نے تو چند مثبت اشاریوں کی بات کی تھی، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو معیشت کے لیے یہ اشاریے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو ہاؤسنگ سیکٹر کی بھی بات کر رہے تھے، تو ایف بی آر کے پاس کوئی 380 ارب روپے کے نئے منصوبے رجسٹر ہوئے ہیں، وہ لوگ جو کہ اب اپارٹمنٹ بلڈنگز وغیرہ بنا رہے ہیں۔ دوسری اچھی بات، اچھی خبر، مطلب میں چونکہ مثبت رہنا چاہتا ہوں، پر امید رہنا چاہتا ہوں، تو یہ کہ گزشتہ 4-5 مہینے کے دوران وزیر اعظم کو میرا خیال ہے کم از کم 3 مرتبہ سمری بھیجی گئی کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جانا چاہیے، لیکن آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ بیچارے ہاتھ ملتے رہ گئے، بڑی ٹھنڈی آس پڑ گئی ان کے منصوبوں پہ، ایک مرتبہ بھی ان قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا، یعنی اربوں روپے کا جو کاروبار تھا، جو ان کو توقع لگائے بیٹھے تھے، وہ ان کو نہیں مل سکا ہے۔ تو اس طرح اور بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ پوری معیشت کو سہارا دینے کے لیے کچھ اقدامات اگر کیے گئے ہیں، کیا لانگ ٹرم میں 2-3 سال میں اس کا نتیجہ کچھ نکل سکتا ہے کہ نہیں۔ بلا شبہ اس میں انہوں نے جو باتیں گنائی ہیں، مجھے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں منصوبہ بندی کی کمی ہے، اگر خوراک کی کمی ہوئی ہے تو اس میں فور کاسٹ، یعنی آپ پہلے سے نہیں بتا سکے، ہماری پوری جو پلاننگ مشینری ہے جو کہ نالائکی کا شکار ہے، جمود کا شکار ہے، اس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے 2015 میں بھی ہمارا آئل کرائسس ہو گیا تھا۔ جو کارٹلز ہیں ان کو یہ کنٹرول کر پائیں گے کہ نہیں؟ غریب آدمی کی زندگی بلا شبہ بہت خراب ہوئی ہے، براہ راست اس کی جیب پہ ایک لحاظ سے ڈاکہ پڑا ہے۔ جو کارٹلز ہیں، جو بڑے بڑے گروہ ہیں، چاہے وہ شوگر میں ہے، چاہے ویٹ، یہ آٹا گندم والے، چاہے پیٹرول والے ہیں، اب اس پہ تمام تر کافی سارا دار و مدار آئندہ 2 سالوں کا بلا شبہ قیمتوں پہ ہوگا کہ عوام کو کوئی ریلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ خارجہ والی بات آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ بھٹی صاحب نے کہا کہ جی اس محاذ پر جو ہے وہ مفادات کی بات ہوتی ہے، یہ آپ نہ دیکھیں کہ وہ سعودیہ سے واپس آ کر آئیں تو سب اچھا ہو جائے۔ دیکھیے، سعودی عرب کو بھی اگر ہم سے کوئی مفاد ہوا تو تبھی وہ ہم سے دوبارہ وہ مان جائیں گے، دوبارہ خوش ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس علاقے میں جتنی اس وقت سیاست چل رہی ہے، امریکہ کی قیادت ایک طرف ہے اور چین کی قیادت دوسری طرف ہے، اور امریکی قیادت کی بڑی باقاعدہ ایک منظم کوشش ہے اس وقت کہ کس طریقے سے پاکستان کو چین سے دور کیا جائے، اور اسی لیے سعودی شہزادے نے ہمیں بلا لیا۔ اب ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ آ بھی جائیں۔ ابھی پاکستان کے لیے بہت بڑا امتحان آنے والا ہے اس معاملے میں کہ ہم نے اپنا وزن
चीन के पलड़े में डालना है, अमेरिका के पलड़े में डालना है, या इसको तवाज़ुन इसमें कैसे रखेंगे, हमारे लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा आने वाले महीनों में। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, क्या वज़ीर आज़म को ज़रा सा भी मार्जिन दिया जा सकता है कि जी कार्टल्स हैं, कंट्रोल नहीं हुए, हर जगह कार्टल्स बैठे थे, माफियाज बैठे थे, तो उनके लिए खिलाफ वो लड़ाई करते रहे, इसलिए वो रिलीफ नहीं दे सके आवाम को, क्या ये मार्जिन दिया जा सकता है इमरान खान साहब को? देखिए किसी हद तक अगर आप दे भी दे, मुझे तो देखिए कंस्ट्रक्शन का भी अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा वो हुआ है, बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है, ज़रा गौर कर लीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन की कंपनीज में कौन लोग हैं, क्या वही उसी कार्टेल का हिस्सा नहीं है ये लोग? इनमें से सबका नहीं कहता, लेकिन इनमें से बेशतर लोग जो हैं, हमें पता है कि कौन बड़े बड़े टाइकून्स हैं। हाँ और मज़हर साहब, ये तो इतना ख़तरनाक मामला है, हम 4 लोग बैठे हैं, शायद ही हम में से कोई शख्स ऐसा हो कि किसी के जानने वाले के पैसे किसी बिल्डर्स ने खाए हुए ना हो। देखिए मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, जिस दिन इस मुल्क में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, जो कि मुझे अब तक नहीं नज़र आया, उस दिन मैं समझूंगा कि कोई भी हुकूमत हो, उस दिन मैं समझूंगा कि वो हुकूमत बेहतर काम कर रही है। बाकी चीज़ें उनको बिल्कुल एक मार्जिन दिया जा सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मार्जिन फ़र्ज़ करें, जैसे बहुत सी चीज़ों में वो कहते हैं कि जी हमारे पास 2/3 अक्सरियत है, मुझे बताएं कि पुलिस रिफॉर्म्स में किस कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसकी ज़रूरत थी, किस पार्लियामेंट, आपके पास बना बनाया एक पैकेज था, बिल्कुल आप मिसालें दिया करते थे खैबर पख्तूनख्वा की, वो मिसाल पंजाब में क्यों नहीं लागू कर सके आप? मसलहत, सियासी मसलहत बोले खुलकर कि मफादात थे, हुकूमत ख़त्म हो जाती, फिर ये दावे न किया करें कि मुझे हुकूमत की परवाह नहीं है परवाह आपको हुकूमत की, होती है परवाह हुकूमत की, बचानी होती है हुकूमत को, इसलिए आप वो नहीं कर सके जो आपने केपी में किया था। उस आदमी ने, अब तो अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, नासिर दुरानी, मिसालें दिया करते थे इमरान खान, कहाँ उनसे क्या काम लिया आपने? नहीं किया, इसलिए कि आपको पंजाब हुकूमत चलानी थी, इसलिए आप आईजीज़ तब्दील करते रहे, चीफ सेक्रेटरीज तब्दील करते रहे। इमरान खान अक्सर क्रिकेट की मिसालें देते हैं, क्रिकेट में ऐसी तब्दीलियां नहीं होती, टीम बैठ जाती है अगर इतनी तब्दीली आप कर दें क्रिकेट के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि सबसे जो अच्छी बात है, देखिए अच्छी बात यह है कि एक सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को चलते रहना चाहिए, चीज़ें बेहतर आएंगी। इमरान खान भी इस सिस्टम ही की पैदावार है। इमरान खान आगे चल के हो सकता है कि लोगों के पास जाएं कि मुझे जो है वो आप 2/3 अक्सरियत देंगे तो मैं मज़ीद रिफॉर्म कर सकूँगा, लेकिन इस मरतबा और पिछली मरतबा में फ़र्क ये था कि पिछली मरतबा लोगों ने आपको टेस्ट नहीं किया था, सही। अब लोग आपके उन सालों को सामने रख के फैसला करेंगे। बिल्कुल, पहले लोग आपको एक नया ब्रांड समझते थे, एक नए ब्रांड के तौर पे आपको लोगों ने वोट दिए थे। अब जब 2 साल बाद वो आपको वोट देंगे तो वो आपकी 5 साल की कारकर्दगी पर वोट देंगे। वो सिर्फ इस चीज़ पर वोट नहीं देंगे कि आपने जिनके खिलाफ कहते थे उनको आपने उन पर मुकदमात खुलवा दिए, उनको कुछ को अगर सज़ाएं हो गई तो उनको सज़ा दिलवा दी। लोग पहला सवाल ये करेंगे, मुझे क्या रिलीफ दिया आपने, मैं क्या मुतमईन हूँ आज या नहीं हूँ, क्या इन 5 सालों में मेरी हालत कार जो है वो बेहतर हुई है या नहीं हुई है, क्या मैं, तो जब तक आप ये नहीं करेंगे अगले 2 साल में, इस चीज़ की बुनियाद नहीं रखेंगे, तो लोग अब आपको आपकी परफॉर्मेंस पर जज करेंगे, अब सिर्फ आपकी ब्रांडिंग पर जज नहीं करेंगे लोग। बिल्कुल सही। और पहले जो है वो कुछ चले हुए कारतूस थे, अब 5 साल गुजर जाएंगे तो सभी के सब चले हुए होंगे, तो लोग, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो कंपेयर करेंगे कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। तो इरशाद भट्टी साहब, इस सिस्टम के पहले जो परवरदा रहे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या वो नून लीग हो, इनका क्या किरदार देख रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, हुकूमत उन्हें रोक रही है, अदालत ने इजाज़त दे दी, फिर भी रोक लिया, फिर नया केस हुदैबिया का फिर से पुराना केस उठा के लेकर आ रहे हैं, फिर बात हो रही है कि जी ECL में इनका नाम डाल दिया जाएगा। इतनी शिद्दत से रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब? देखिए, शहबाज शरीफ साहब वो छू मंतरबाज हैं, वो हैं वो जो क्या कहते हैं जादूगर हैं कि जो ख़ुद बताया करते हैं कि मैं इलेक्शन से 1 महीना पहले वज़ीर आज़म बन चुका था और मैंने काबीना के नाम भी फ़ाइनल कर लिए थे। किसी जमहूरी मुल्क में
کوئی جمہوری آدمی یا جمہوریت پر بلیو رکھنے والا یا جمہوریت پسند یہ گفتگو کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ میں الیکشن سے بھی پہلے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا. ویسے بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ, آپ یقین کریں. وہ تو ایک بات انہوں نے کہا, اور یہ شہباز شریف صاحب کو تو عمران خان صاحب نے کھڑا کر دیا تھا, نواز شریف صاحب نے, اور کہا تھا کہ جی یہ وزیر اعظم ہوں گے, اور انہوں نے جھک جھک کے سب کو سلام کیا تھا, شکریہ ادا کیا تھا, اور پھر بھی وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے. امین فہیم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اور اس وزیر صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا. تو دیکھیں کتنی بڑی زیادتی کی اور اس مرتبہ بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب نہیں مان رہے. تو اچھا بیسک چیز بنیادی طور پہ کمپرومائزڈ ہے اپوزیشن, پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, ان کی خوش نصیبی ہے کہ یہ پاکستان ہے, اور ان کی خوش نصیبی ہے کہ یہ پاکستان ہے جہاں نظام انصاف اور جہاں آدم خور نظام ہے. آدم خور نظام یعنی آپ نے وہ اس عید پہ پھر مجھے وہ یاد آ گئے, وہ 4 بچے جو شیخ پورہ میں باپ نے بھوک اور ننگ کی وجہ سے وہ پھینک دیے تھے نہر میں. وہ ہے نا شعر کے قتل طفلاں کی منادی ہو رہی ہے شہر میں, ماں مجھے بھی مثل موسیٰ تو بہا دے دریا میں. تو یہ نظام جو ہے آدم خور بن چکا ہے, اور ہر تہوار, یہ عید کی تہوار بھی تلوار بن کر کئی ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں پر گزری ہوگی, اتنی غربت ہے. اور یہ آزمائشی, زبائشی اور سطحی قسم کا جو احتساب ہے نا, جو کبھی بھی نہیں ہوا. 73 سال میں میرے ساتھ کوئی بھی بیٹھ جائے, کسی ایک بندے کا صحیح طرح کا احتساب نہیں ہوا. جب بھی کوئی ایسا ہونے لگتا ہے, ادارے بیٹھ جاتے ہیں, ڈیلیں ہو جاتی ہیں, کمپرومائزز ہو جاتے ہیں. بھٹی صاحب, لگتا ہے یہ احتساب کرنے والا نعرہ ختم کر کے نا سسٹم ریفارمز کرنی چاہیے, اور سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. اس طرف کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ہونا چاہیے, اور یہ مکمل یہی عمران خان صاحب سے ہماری توقع تھی. تو 25 والیمز والے جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ یا فلودے والے وہ ہوں, زرداری صاحب اینڈ کمپنی ہوں, یا 10 والیمز والے اور ٹیٹیوں والے منظور پاپڑ فروش اور محبوب پھیری والے یہ شہباز شریف صاحب یا ہاؤس آف شریف ہوں, اور یہ سارے ان کی خوش نصیبی ہے خدا کی قسم, یہ ساری عمر جیلوں میں ہوتے. میں تو کہتا ہوں صرف اس بات پر یہ جو اس میں پرویز مشرف صاحب کو بھی شامل کر لیں, زرداری صاحب کو بھی شامل کر لیں, اس میں نواز شریف صاحب کو بھی شامل کر لیں, شہباز شریف صاحب کو بھی شامل کر لیں. ان لوگوں کو صرف اس بات پہ عمر قید با مشقت سنانی چاہیے تھی کہ یہ 10 سال 20 سال سے حکمرانیاں کرنے کے بعد ان ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں یہ اپنا علاج کروا سکیں. نزلے زکاموں کے علاج باہر دبئی, امریکہ میں, برطانیہ میں کرواتے ہیں. تو ان کو اس بات پہ سزائیں ملنی چاہیے. تو یہ خوش نصیب ہیں کہ اتنے بڑے مجھے یہ بتا دیجیے نا کہ یہ ان کو جانے کیوں نہیں دینا چاہتی حکومت. کیا یہ واقعی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کا احتساب کا عمل رک جائے گا, یا کوئی اور معاملہ ہے؟ بھائی جان, اگر آپ اس کو سادہ سا اصول دیکھیں تو 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر بھائی کو یہ باہر بھجوا کے چکے تھے 8 ہفتے کے لیے, جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ تضحیق ہے کر کے گئے ہیں, پورے نظام کے ساتھ جھوٹ بول کے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ 8 ہفتے کے لیے گئے تھے, نہ علاج اسپتال, نہ ایک دن علاج نہیں, ایک دن اسپتال نہیں, اور حکومتیں گرا رہے ہیں وہاں. حالانکہ نون لیگ والے خود کہتے تھے یار وہ تو وہاں کیوں بولیں, ہم کہتے تھے بولتے کیوں نہیں, کیوں بولیں, وہ اخلاقی طور پر علاج کروانے گئے. تو وہ بھائی جو جھوٹا ثابت ہو چکا ہے عدالت میں, 8 ہفتے کے بعد گارنٹر ہے وہ کہ وہ واپس آئے گے, وہ نہیں آئے. نواز شریف, شہباز شریف صاحب ان کے گارنٹر, ان کو جانے دینا چاہیے, نہیں جانے دینا چاہیے. کیوں جانے دینا چاہیے؟ میں تو حیران ہوں کہ بلیک لسٹ سے کس طرح عدالت نے, تمام تر احترام کے باوجود, کہ کس طرح عدالت نے ان کا نام نکال دیا, کس طرح ضمانتوں پہ ضمانتیں مل جاتی ہیں جب وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. دیکھیں نا, اشتہاری کو پناہ دینا کیا ہوتا ہے, اس کی سزا ہوتی ہے. ہمارے بھٹی صاحب یہ عدالتی معاملات ہیں نا, دیکھیں قانون کی نظر میں کون گلٹی ہے کون نہیں, وہ تو اس ایویڈنس پر ہے نا جو اس میں پیش کیا جا رہا ہے, وہ اس پروسیکیوشن پر ہے نا جو وہاں پر کی جا رہی ہے. اگر پروسیکیوشن کے لیے عدالت یہ خود کہہ رہی ہو کہ جی آپ نے ہاف ہارٹڈلی ثبوت پیش کیے ہیں اور آپ کیس ہی نہیں لڑ رہے, تو عدالت کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے. تو یہ سارے معاملات بھی. تو ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اور وقت ختم ہو گیا میرے پاس. ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ, مظہر عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ, امتیاز گل صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور اس لیے بھی بہت شکریہ کہ عید کے تیسرے دن آپ وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. میں بہت شکر گزار ہوں. لوگوں کو آپ نے بتایا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں. اس طرح سے لوگوں کے ذہن میں جو مس کنسیپشنز ہیں, جو ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں, جو وہ چیزیں نہیں سمجھ پا رہے, وہ یقینی طور پر انہیں سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. اپنا خیال رکھیے اور کرونا سے بچ کے رہیے, حفاظتی اقدامات اور تدبیر اور SOPs پر عمل کرتے رہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.